अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं आपका मेज़बान अली रज़ा और आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में अपने पूरे महफ़िल के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आप यूँ समझ लीजिए कि एहसास की जानिब से हमारा ये रवां दवां जो प्रोग्राम है आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात की जानिब है। नाज़रीन मोहतरम, हम आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को पैगाम ये देते हैं, अपनी माँओं, बहनों, बेटियों, बुज़ुर्गों को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारी ये आवाज़ पहुँच रही है, दुनिया के हर उस मुल्क में, हर उस शहर में, हर उस इलाक़े में जहाँ टेलीविज़न की स्क्रीन पर आप हमें देख रहे हैं, हमारा कहना ये है कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। कि बंदगी अगर हम इस दुनिया में आने के बावजूद नहीं कर पाए तो उस ज़िंदगी का हमें फ़ायदा क्या है। हमारी इस एहसास भरी ट्रांसमिशन में एहसास भरे लोगों के लिए जो हमारी ये लाइव नशरियात जा रही हैं, हमारे इस महफ़िल में मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद नौमान ख़ान साहब, जो माशाअल्लाह इस्लामिक स्कॉलर हैं, एमफिल हैं, पीएचडी में इनकी मशक्क़तें जारी हैं। अल्लामा शाह मज़हरुल हक़ क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप माशाअल्लाह दरसो तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं, मुदर्रिस हैं और दीन, मज़हब, फ़िक़्ह, शरीयत के बारे में खूब मालूमात रखते हैं। इनके साथ साथ मौजूद है अली शब्बीर, सनख़ान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन मोहतरम, हमारी इस महफ़िल में आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात को हम एक पैगाम जल्द अज़ जल्द ज़रूर देते चले जाएँ कि हमारी ये जो नशरियात हैं एहसास की, ये होती हैं ज़रूरतमंद अफराद के लिए। ऐसे ज़रूरतमंद अफराद कि जो परेशानियों में हैं, मजबूरियों, बेबसी, लाचारी में हैं, लेकिन ज़िंदगी, नाज़रीन, इनकी ज़िंदगी गुज़र नहीं रही, ज़िंदगी काट रहे हैं। इनकी ज़िंदगी को जिला बख्शने के लिए, इनकी ज़िंदगियों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए एहसास ने जो प्लेटफॉर्म कायम किया है, इस प्लेटफॉर्म पर उन लोगों की अशअद ज़रूरत रहती है एहसास को कि जो साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं और जो किसी के काम आना चाहते हैं। दोस्तों, मामला ज़िंदगी ये है कि इस दुनिया में जो आया है वो अपने अपने अमल और अपने अपने किरदारों के नाम से पहचाना जाता है। जिसके अमाल जितने अच्छे हैं, जिसके किरदार जितने अच्छे हैं, लोग उन्हें उसी नाम से मुखातिब करते हैं, उसी नाम से ज़िक्र करते हैं, उसी नाम से उनको पुकारा जाता है। क्या अजीब बात है कि इस दुनिया में जब इंसान आया तो तन्हा, बिना किसी पोशाक के इस दुनिया में आया, रोता, तड़पता, चीखता हुआ। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से पूछा कि मैंने कहा, सर मुझे ये बताइए कि जब इंसान मासूम नौनिहाल की सूरत में इस दुनिया में आता है तो रोता चीखता क्यों है। कहते हैं कि वो इसलिए रोता चीखता है कि जहाँ से उसको यहाँ मुंतकिल किया जा रहा है वो उस मंज़र को छोड़ना नहीं चाहता। तो मैंने कहा, जब यहाँ इस दुनिया से लोग उठते हैं, कहने लगे इसलिए तड़पते हैं कि इस दुनिया के मंज़र को छोड़ना नहीं चाहते। क्या अजीब फ़लसफ़ा है। इस फ़लसफ़े को फ़लसफ़ा हयात में अगर तलाश किया जाए तो फिर यहाँ मौजूद साहिब इल्म शख्सियात से हम पूछेंगे कि फ़लसफ़ा हयात इसके बारे में क्या बयान करता है। हमारे साथ जो इल्मी शख्सियात मौजूद हैं, इन्हें हम गुफ्तगू के आगाज़ में ला रहे हैं। आप तमाम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से ये कहना है कि डोनेशन हॉटलाइंस के नंबर एहसास के खुले हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि किसी की मदद में आगे बढ़ें तो इस मदद का जो प्लेटफॉर्म है वो एहसास आपको आवाज़ दे रहा है।
آپ کو ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ احساس کی جانب سے سجائی ہوئی ان ٹرانسمیشنز میں آپ کے لیے ڈونیشن ہاٹ لائنز کے نمبر کھلے ہیں، ہمارے اسٹوڈیوز کے لائیو ٹیلی فون کالز کے نمبر کھلے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے احساس کی جو بینک ڈیٹیلز آ رہی ہیں ان ڈیٹیلز پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، آپ لاگ ان کر سکتے ہیں احساس کے ویب ایڈریس کو۔ اور میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں ناظرین کہ اگر خدائے بزرگ و برتر کا، پروردگار عالم کا آپ پر فضل ہے، آپ پر کرم ہے، رزق و روزی میں اللہ نے آپ کو مالا مال کیا ہے، تو غریبوں کی مدد میں ضرور شامل حال ہو جایا کریں، کیونکہ اللہ کو اپنی مخلوق کی دلجوئی کرنے والے، اپنی مخلوق پر رحم کرنے والے بہت پسند ہوتے ہیں۔ مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، مانو نہ مانو جانے جہاں اختیار ہے، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں۔ تو جناب علی، ضابطہ حیات جو ہے ہم اس پر گفتگو کرنا چاہتے تھے، آپ فرمائیے کیا فلسفہ سلسلہ ہے؟ حیات تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو اپنی پہچان اور معرفت کی دلیل کے طور پر بھی ذکر کیا۔ ماشاءاللہ۔ سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 5 ادوار بیان فرمائے، واہ واہ واہ۔ اور ہر دور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش کا اور اس کی بارگاہ تک رسائی کا خود اپنے آپ میں ایک برہان ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم اموات، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا۔ آپ نے بات ارشاد فرمائی تھی کہ جو آپ نے اپنے استاد محترم سے پوچھا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو روتا کیوں ہے، تو وہ اپنے منظر کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ جی۔ تو وہ ایک عالم سے جب دوسرے عالم کی طرف آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلے عالم کو موت قرار دیا، اس لیے کہ موت کا ایک معنی معدوم ہونا بھی ہے، یعنی بالکل ٹھیک ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جی۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اس جیتے جاگتے انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا، ایک دور ایسا بھی گزرا کہ یہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ بے شک۔ تو یہ جس عالم میں تھا معدوم تھا، امواتن کہہ کر اس کی منظر کشی کی کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، تمہیں زندہ کیا، یعنی تم دنیا میں آ گئے۔ پھر یہاں معاملہ تمہارا ابھی اسٹارٹ ہوا ہے، ثم یمیتکم، پھر وہ ایک موت گزرنے کے بعد تمہیں زندگی ملی، پھر یہ دوسری موت جو آئے گی یہ حتمی اور آخری ہے، اور یہاں تمہارا معاملہ ختم نہیں ہوگا، ثم یحییکم، پھر جب قبر میں دفنا کر لوگ چلے جائیں گے، نکیرین آئیں گے اٹھا کر پھر تمہیں بٹھا دیں گے، اللہ اکبر، اور اللہ پھر اکبر، 3 سوالات تم سے پوچھے جائیں گے، اللہ پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، روح کو لوٹایا جائے گا۔ احادیث مبارکہ سے یہ بے شک، بے وضاحت شک، ہوتی بے ہے، شک۔ اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور وہاں پر بھی خاتمہ نہیں ہوگا ہمارے ان ادوار کا، بلکہ فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر جب محشر کا دن برپا ہوگا تو پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے، بطن سے دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں بھیجنے کے بعد تم نے دنیا کی زندگی کو گزارنا کس طرح تھا، یہ سارے قاعدے، قوانین، اصول و ضابطے تمہارے سامنے رکھ دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور پیروی اور ان کے اسوہ کو تمہارے لیے آئیڈیل بنا دیا تاکہ تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے اور تمہاری عقبہ بھی کامیاب ہو جائے، اور تم یہ بھی نہ کہہ پاؤ کہ ہمیں راستے نہیں کہ بتاتے، ہمیں رہنمائی نہیں مل سکی۔ ہاں، ٹھیک ہے جی، تمہارے پاس کوئی چارہ بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے جتنے بھی ذرائع تھے وہ تمام کے تمام مہیا فرما دیا قرآن کی صورت میں، جس کو خود قرآن میں امام کہا گیا، رہنما کہا گیا، جی، اور اپنے نبی محتشم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور ان کے اخلاق اور کردار پر اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کے لیے قرآن میں بشارتیں اور نویدیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ جو اس طرز کو اختیار کر کر زندگی گزارتے ہیں تو وہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں، اور وہ دنیا سے جب جاتے ہیں تو ان کو فراموش نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ دنیا سے جانے کے بعد برسوں بھی ہو جائیں تو ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ اور شاعر اس کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے جی، کہ زمیں میلی نہیں ہوتی
زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ میلا نہیں ہوتا۔ پروردگار عالم نے زندگی اور موت کے فلسفے کو اپنی پیاری کتاب کے اندر بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا۔ جی، ایک وقت ایسا تھا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے لوگوں کو تعلیمات دے رہے تھے دین کی، تو وہ یہی پوچھتے تھے ایسا کیسا ممکن ہے وہ انسان مٹی میں مل گیا، اب وہ آپ اس کو تو کیسے دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ تو اس بات کو پروردگار نے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا۔ واہ واہ، جب ان لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا کہ فہیہ رمیم کہ وہ مٹی میں مل جائے گا، انسان پاؤڈر بن جائے گا، تو پھر کون تو اٹھا دوبارہ کیسے اٹھ سکتا ہے؟ ان کی عقلیں چھوٹی تھی، سوچ کم تھی، وہ رب کی قدرت کو نہیں پہچان سکے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور نبوت کو نہیں پہچان سکے۔ بے شک پروردگار نے بتایا قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ انہوں نے کہا جب یہ پاؤڈر بن جائے گا، انسان زمین میں دفن ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، وہ ایک پاؤڈر بن جائے گا، اب کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ وہو بکل خلق علیم۔ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں اس وقت بھی پیدا کیا تھا جب آپ کا نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو انسان کو جب پروردگار نہ ہونے سے ہونے میں لا سکتا ہے تو پھر ہونے کے بعد دوبارہ کیسے نہیں لا سکتا؟ یہ تو پروردگار کی قدرت ہے۔ اور رہی بات یہ کہ زندگی گزارنی کیسی چاہیے، زندگی ہونی کیسی چاہیے؟ زندگی تو وہ ہونی چاہیے جس کی ہر ادا کے اندر، جس کے ہر رخ کے اندر رخ مصطفیٰ نظر آئے، رخ مصطفیٰ علیہ نظر الصلوۃ آتا ہے، والسلام کی ماشاءاللہ۔ سیرت طیبہ طاہرہ کا عکس نظر آئے، وہی زندگی زندگی ہے۔ وہی زندگی زندگی ہے۔ ناظرین، بات یہی تو ہے کہ زندگی ملی ہے، اسے زندگی کے قالب میں زندگی بنا کر گزارنا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ لوگ بے وقوفی میں زندگی کو تماشا بنا کے رکھ دیتے ہیں، اور پھر وہ تماشا ہر دور میں پھر تماشا ہی رہتا ہے۔ ہمارے ساتھ یو ایس اے سے کالر ہیں، اور آپ ہماری ڈونر ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے ان کاموں میں یہ $500 ڈونیٹ فرما رہی ہیں۔ پروردگار عالم انہیں اور عزت عطا فرمائے، ان کے رزق روزی میں اور اضافہ ہو۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی اچھا بھیا، میں کچھ ڈونیٹ کر رہی ہوں جی، اور مجھے آپ سے دعا کی درخواست ہے پلیز۔ میری بہن آپ رہتی کہاں ہیں؟ یو ایس اے میں کس جگہ ہیں؟ اچھا، میں یو ایس اے میں کیلیفورنیا میں ہوں میں۔ اچھا، کیلیفورنیا میں ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ہاں جی۔ اور کیلیفورنیا میں کہاں پر ہیں آپ؟ کیلیفورنیا چھوٹا سا ٹاؤن ہے، جی، ٹاؤن مینشن نہیں کرنا چاہتی ہوں میں۔ بہت خوبصورت جگہ رہتی ہیں کیلیفورنیا میں آپ، اور ماشاءاللہ کیلیفورنیا ویسے بھی بہت خوبصورت جگہ ہے، اور کیلیفورنیا سے آپ ڈونیٹ فرما رہی ہیں $500 اللہ کے ان بندوں کے لیے کہ جو پریشان ہیں، جو مشکلوں پریشانیوں میں ہیں۔ آپ نے $500 ان کے لیے وقف کیے ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ اپنا نام بتائیں یا نہیں چاہتی آپ نام بتانا؟ نہیں، پلیز میرا نام مینشن۔ اوکے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں۔ دیکھیے، بات یہ ہے بہن کہ آپ نیکی اور بھلائی کے اس راہ پر اپنی جانب سے، اپنی جیب سے $500 غریبوں کے لیے دے رہی ہیں۔ آپ نام نہ بتائیے، لیکن جس کے نام سے دے رہی ہیں وہ تو آپ کا نام خوب جانتا ہے۔ ہماری دعا ہے اس موڑ پر کہ پروردگار عالم آپ کو کبھی دنیا میں کسی کا محتاج نہ ہونے دے، آپ ہمیشہ خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں میں رہیں، اور مالک کے کائنات آپ کو اتنا عطا فرمائے کہ آپ پوری دنیا میں لوگوں کو بانٹتی رہیں، اور جو ضرورت مند آپ تک پہنچے آپ اس کی مدد کر دیں۔ نجمہ صاحبہ کے لیے دعا فرمائیے حضرت۔ اللہ تعالیٰ ان کو برکات عطا فرمائے، ان کی تمام حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے پورا فرمائے۔ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ مزید ان کو نیکی کی اور احسان کی توفیق مرحمت فرمائے، ان کی الہی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے تمام متعلقین پر بھی اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول عطا الہی فرمائے۔ الہی آمین بجاہ النبی الکریم وصلی اللہ علی حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، احساس کی اس ٹرانسمیشن میں کیلیفورنیا سے
ہماری بہن نے $500 ڈونیٹ کیے ہیں احساس کے اس پلیٹ فارم پر، اور احساس کے اس پلیٹ فارم سے یہ رقم خوراک کی صورت میں، پانی کی صورت میں، ادویات کی صورت میں، علاج معالجے کی صورت میں ان لوگوں تک پہنچے گی۔ اب دیکھیے کمال کی بات کیا ہے کہ جن تک یہ رقم پہنچ رہی ہے ان کو نہیں معلوم کہ یہ رقم کا اہتمام کس نے کیا ہے جو احساس کے ذریعے ان تک پہنچی ہے۔ جنہوں نے رقم بھیجی ہے ان کو نہیں معلوم کہ یہ رقم جا کہاں رہی ہے، کس کے پاس جا رہی ہے، لیکن دلوں کا حال جو بہتر جانتا ہے نا وہ ہے رب۔ اسے تو اس کائنات میں گزرے ایک ایک لمحے اور ایک ایک عمل کا معلوم ہے۔ تو بس ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہماری بہن کو سدا خوشیوں، کامیابیوں اور کامرانیوں میں رکھے۔ گفتگو کہاں جاری تھی حضرت؟ جیسی بات آپ نے اپنے انٹرویو کے اندر ڈسکس کی کہ کسی کو نہیں پتا کہ اس کی رقم کہاں پہ لگ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اس کی بہت اچھی اگزامپل اور بہت اچھا اس کا آنسر ہم دے سکتے ہیں اس بات کے اندر کہ پروردگار نے ہمیں کس طریقے سے دعاؤں کی تعلیمات دی ہے۔ حضور سرور کون خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کے بعد کی دعا جو تعلیم فرمائی ہے، جی دیکھیں کتنی خوبصورتی سے ان ساری باتوں کا جواب ہمیں دین کے اندر ملتا ہے۔ ایک کھانے کے بعد کی دعا تو یہ ہے اللہم اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اے اللہ تو نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا۔ اس کی دوسری دعا کیا، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اے اللہ کھلا اسے جس نے ہمیں کھلایا، پلا اسے جس نے ہمیں پلایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس کا ڈونیشن کسی نے ڈونیٹ کیا اور وہ پیسہ غریبوں کے کھانے پینے کے اندر لگا، ہر شخص اپنی زبان سے اپنی بھلائی کے لیے تو دعا کرتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ دوسرے کی زبان سے آپ کی بھلائی اور کامیابی کے لیے الفاظ نکلیں، اور جب دوسرے کی زبان سے آپ کی کامیابی اور بھلائی کے لیے الفاظ نکلیں گے تو یقیناً وہ پروردگار کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوں گے۔ رب تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات کا اپنی پیاری کتاب کے اندر ذکر کیا، جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ چلا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا صراط الذین انعمت علیہم، رستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے اپنی نعمتیں تمام کی۔ جن پر نعمتیں اب وہ تمام۔ کون لوگ ہیں؟ اس کو بھی اللہ نے خود ہی بیان کیا اپنی پیاری کتاب کے اندر سورہ نساء کے اندر، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ لوگ جن پر پروردگار نے اپنی نعمتیں تمام کی، اپنی رحمتیں نازل کی، اپنی برکتیں نازل کی، رب کے مقربین بندے وہ کون؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، وہ صدیقین، وہ شہداء اور وہ صالحین۔ تو یہی تو اسلام نے ہمیں سکھایا کہ ایسے لوگوں کی فہرست کے اندر اپنا نام لکھواؤ جو کامیاب ترین لوگ کہلائے، اور اس میں سے ایک کوالٹی اور پروردگار نے اپنی پیاری کتاب میں ڈسکس کی۔ وہ کیا کوالٹی بتائی؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں جو رب کی محبت کے اندر یتیموں کو، مسکینوں کو اور اسیروں کو، یعنی جو قیدی ہیں، ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اور آگے کیا بتایا کہ کھانا کھلانے کا مقصد آگے کیا ڈیفائن کیا اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت کے اندر سورہ دہر کے اندر کیا بتایا؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم یہ کھانا تمہیں رب کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے اس کی کوئی جزا اور تم سے کوئی شکر نہیں چاہیے، دینے والی ذات پروردگار کی ہے، یہ تو ہماری سعادت مندی ہے کہ اس کی راہ میں ہم خرچ کرنے والے ٹھہرائیں۔ ناظرین محترم، نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے کہ جس نیک عمل کو کرنے کے بعد ذہن میں یہ بات نہ آئے کبھی کہ جس کے ساتھ میں نے نیکی کی ہے کل یہ مجھے کہیں کام آ جائے گا۔ نیکی تو وہ عمل ہے کہ آپ کسی کے ساتھ نیکی کیجئے اور اسے بھول جائیے۔ آپ بھول جائیں گے، رب یاد رکھے گا، اور اگر کسی چیز کو رب کے پاس مینشن کروا دیا گیا تو پھر وہ چیز امر ہے قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد بھی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں اس طرح زندگی گزارنی چاہیے کہ جب تم کسی کی محفل میں بیٹھ کر اٹھو تو لوگ دوبارہ تمہارے وہاں بیٹھنے کی تمنا کریں، اور جب اس دنیا سے اٹھ جاؤ تو لوگ چند آنسو ضرور بہا رہے ہوں کہ اچھا انسان تھا، گزر گیا۔ ایک شخصیت کا یہی سحر ہے، یہی ہے وہ سحر کہ جو انسانوں پر موجود رہے کہ ہاں وہ اچھا انسان تھا۔ انسانیت کیا ہے علامہ صاحب؟ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے
انسان کا ذکر متعدد مقامات پر جب فرمایا تو مختلف اوصاف کے ساتھ اس کو ڈیفائن کیا گیا، اس کو متصف کیا گیا، واہ، اور اس کا خلاصہ یہ ہے اور جامع کلمات اس بارے میں یہ ہیں کہ اصل انسان وہی ہے کہ جس کے اندر انسانیت کا درد پایا جائے، یعنی جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں احساس رکھے، ہمدردی رکھے، دوسروں کی تکلیف سے اس کو تکلیف ہو، اور دوسروں کی خوشحالی کو دیکھے تو پھر اس پر حسد نہ کرے بلکہ رشک کرے۔ ناظرین محترم، علامہ اقبال نے کہا کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ ہمارے ساتھ علی شبیر موجود ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ علی شبیر کا اللہ نے بہت خوبصورت لحن دیا ہے، انہیں بہت دلکش انداز ہے ان کا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ مظفر وارثی کا ایک کلام بہت ہی دلکش انداز میں پیش کرتے ہیں، یہ جا زندگی جھونکے ہوا کے لا۔ علی بسم اللہ۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، کچھ غم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ غم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، فاروق زمانے کا نقشہ اٹھا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے
کرب و بلا کلا منظر ذرا حسین سے کرب و بلا کلا کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق کس منہ سے پیش ہوگا مظفر حضور حق اس کو شہید اس آقا بنا کے لا اس کو شہید اس آقا بنا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا مظفر وارثی صاحب کا لکھا ہوا نعتیہ کلام آپ ملاحظہ فرما رہے تھے علی شبیر سے۔ ناظرین محترم، احساس کی جانب سے احساس بھری ٹرانسمیشن جو جاری و ساری ہے، اس ٹرانسمیشن کا ہم اور آپ حصہ ہیں۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری یہ ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، کینیڈا ہو، برطانیہ ہو، آسٹریلیا ہو، یورپین کنٹریز ہوں، ناظرین جس جگہ بھی آپ موجود ہیں، ہماری یہ دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوشیوں، کامیابیوں، کامرانیوں میں رہیں، اور ان اپنی خوشیوں میں ان لوگوں کو ضرور یاد رکھیے کہ جو آپ کی جانب منتظر نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، کہ جنہیں آپ کی جانب سے ضرورت ہے ان اشیاء کی جن اشیاء سے زندگی گزاری جاتی ہے، جو زندگی کو کاٹ رہے ہیں، ان کی زندگی کو زندگی بنانے میں احساس کے اس پلیٹ فارم پر ضرور آئیے، احساس کے نیکی اور بھلائی کے ان کاموں میں احساس کے ہاتھ مضبوط کیجیے، تاکہ زندگی کو اس منزل تک پہنچا دیا جائے کہ جہاں زندگی زندگی کہلانے لگتی ہے۔ علامہ صاحب، زندگی کو زندگی کہلانے میں مسائل، مشکلات، پریشانیاں، دکھ، تکالیف کیا ہیں؟ رب تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا آزمائش کے لیے، جی بالکل، ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس کا ایگزام کرنے کے لیے۔ حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جی، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر۔ آہا، یہ دنیا مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے جیل کی مانند ہے، پریزن کی مانند ہے، اور وہ جنت الکافر اور نان مسلم کے لیے یہ ایک جنت ہے۔ اس کے لیے سب کچھ یہی ہے، لیکن صاحب ایمان کے لیے یہ ایک ایگزامینیشن ہال کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اس کو اس طریقے سے ہم چیک کر سکتے ہیں، اس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں یا ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ پروردگار نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا اور یہ پوری دنیا ہمارے لیے ایگزامینیشن ہال بنا دی۔ اب اس دنیا میں جو ہم جی رہے ہیں یہ اپنی لائف کا ایگزام دے رہے ہیں، اور جو امتحان ناظرین دے رہے ہیں نا، اس امتحان کے پرچے چیک ہوں گے، بلکہ پرچے چیک ہو رہے ہیں، مستقل پرچے جو دیے جا رہے ہیں وہ چیک ہو رہے ہیں، نتیجہ نکلے گا روز محشر۔ جناب، ایگزامینیشن ہال کے اندر ہم سب ہیں اور ہم اپنا پیپر دے رہے ہیں لائف کا 24/7۔ اس پیپر کا نصاب پروردگار نے ہمیں دیا کس صورت میں؟ کلام پاک کی صورت میں۔ یہ پورا سلیبس ہو گیا۔ اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس ایگزام کو 100% اسکور کر کے گئے۔ جی، واہ واہ واہ، ان کو دیکھنے کے لیے پروردگار نے سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ دے دی۔ اب وہ ٹھہرے خاتم النبیین والمرسلین، اللہ کے نبی۔ جی، اچھا، اس کے بعد بھی کیا کوئی اس کے اندر اچھا اسکور کر سکا ہے؟ تو وہ ذات دیکھ لیں اہل بیت اطہار کی، اور دیکھ لیں اصحاب رسول کی، اور دیکھ لیں اولیاء کاملین کی، اور دیکھ لیں صالحین کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ایگزام کے اندر اچھے مارکس لے کے پاس ہو گئے۔ اب میں اور آپ، ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنی زندگی بھی انہی زندگی کے مطابق بنانی ہے جو کامیاب ترین لوگ ٹھہرائے۔
اور جب ہم کامیاب ترین لوگوں کی فہرست میں اپنا نام لکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ دنیا میں بھی ہمارے لیے سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو. اور حضور سرور کونین خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ طاہرہ پروردگار نے اتنی جامع اور اتنی سہل اور آسان بنائی ہے کہ دنیا کا ہر شخص اس زندگی کو کاپی کر سکتا ہے. اگر کوئی امیر ترین انسان بھی ہے تو بھی وہ اس ذات مطہرہ کی طرح اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. جی. کوئی غریب ترین انسان بھی ہے تو وہ بھی حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے. کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے غریبی کی زندگی کو پسند فرمایا. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زندگی شہنشاہوں کی طرح گزارتے تو غریب آدمی رب کی بارگاہ کے اندر شکوہ کرتا, یا اللہ میرے پاس تو اتنا مال و دولت ہی نہیں تھا, میں اس سنت کو کیسے پورا کرتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی زندگی گزاری کہ جو بہت سے بڑا بھی بڑا شہنشاہ ہوگا وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے آسانی سے, اور غریب سے غریب انسان بھی حضور کی سیرت پر عمل کر سکتا ہے. صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو اچھا کریں, اپنے اندر اخلاص کی دولت کو پیدا کریں, اور دوسرے کے قرب کو, تکلیف کو, احساس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیں, تاکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہو کہ زندگی گزارنا صرف اپنے لیے نہیں ہے بلکہ زندگی کے اندر دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے, جو پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر بیان کیا اہل ثروت سے متعلق. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ جو مال و دولت رکھتے ہیں ان کے مال میں ایک حصہ غربا کا بھی ہے, فقراء کا بھی ہے. دیکھیں دین نے یہ نہیں کہا کہ غریب کو چاہیے جا کر امیر سے مانگے, نہیں, اس کی عزت نفس مجروح ہوگی. دین نے امیر کو کہا کہ تم ڈھونڈو کہ تمہارے معاشرے میں غربا, یتیم, مساکین کون ہیں, ان کے گھر پر جا کر ان کا حق ادا کرو. یہ تمہارا حق ہے, مانگنا غریبوں کا حق نہیں ہے, دینا امیروں کا حق ہے. تو یہ دین کی خوبصورتی ہے. اور جہاں عبادات بدنی ہیں وہاں مالی بھی ہیں. آپ نماز کی عبادت دیکھ لیں, اس کے اندر بندہ اور اس کا پروردگار, اور کیا حکم ہوتا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. عبادت اس طریقے سے کریں گویا کہ تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو. اگر اس منصب پہ نہ بھی پہنچ سکے تو یہ تو گمان کرو کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ مالی, یہ آپ کی بدنی عبادت ہو گئی. اسی کے ساتھ اگر مالی عبادت جس کو ارکان اسلام میں پروردگار نے جگہ دی تو وہ زکوٰۃ کی عبادت دے دی, کہ اپنا مال غریبوں, یتیموں, مسکینوں, جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں, جو اس کنڈیشن کے اوپر پورا اترتے ہیں جس کو پروردگار نے قرآن پاک 10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان کیا کہ وہ 8 قسم کے لوگ ہیں, انہیں تلاش کر کے اپنا زکوٰۃ کا مال, صدقات واجبات ان تک پہنچاؤ. یہ عمرہ کا کام ہے, غربا کا کام مانگنا نہیں. عمرہ کا کام ان کا حق ان تک پہنچانا تاکہ تم اپنے مال و دولت کو پاک کر سکو. ناظرین, گفتگو یہی جاری ہے, بات یہی ہے کہ جن کا حق ہے وہ حق حقدار تک پہنچنا چاہیے, ورنہ ہماری رزق و روزی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے رزق و روزی میں فراوانی عطا فرما, ہمارے رزق و روزی میں برکت دے, ہمارے رزق و روزی میں فلاں دے دے, فلاں دے دے, فلاں دے دے. رزق و روزی کی برکت کی کنجی کہاں پر ہے حضرت, یہ فرمائیے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا جی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں واہ, اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں ان کے لیے مزید اضافہ فرما دیتا ہے. واہ. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رزق کی تنگی کا سامنا کسے کرنا پڑتا ہے, فرمایا من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتے ہیں, اعراض کرتے ہیں, تو ہم ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں, معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. ہاں, ان کا رزق سکڑ جاتا ہے, رزق کے ذرائع محدود ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی رزق کی فراوانی کا خواہاں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان تمام حقوق کو باقاعدگی سے ادا کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر لازم کر دیے گئے ہیں. اور بندوں کے حقوق میں ان کی اعانت, معاونت, مسکینوں, غربا, مساکین کی مدد, یہ اتنا اہم ترین عمل ہے جی کہ اگر اس سے دستکش ہو کر کوئی مسلمان زندگی گزارنے کا خواہاں بنا بیٹھا ہے تو اسے قرآن مجید کی یہ وعید پڑھنی چاہیے کہ جب دوزخیوں کو سزا دینے کے بعد ان کو جنت میں ڈالا جائے گا تو اہل جنت ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر, تمہیں دوزخ میں کیا عمل لے گیا تھا, تم دوزخی کیسے بن گئے؟ تو کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین.
ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے متعلق فرمایا اور دوسری میں بندوں کے حقوق کے متعلق فرمایا. حقوق کہ اللہ اور یہ حقوق العباد. جی دو وجوہات ہوں گی جو وہ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ ایک تو ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور دوسری وجہ جو ہمارے دوزخ میں داخلے کا سبب بن گئی وہ یہ تھی کہ ہم بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکینوں کی مدد نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. اور مسکین کی مدد کے حوالے سے قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سر چشمہ ہدایت جو ہمیں عطا کیا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق اس سے کمزور ہے، اس لیے ہم پریشانیوں میں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے بندے کہ جو سوال نہیں کرتے تو ان کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے لوگ ان کو اغنیاء سمجھ بیٹھتے ہیں، حالانکہ یہ سفید پوشی اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ فقیر اور مسکین آپ کے دروازے پر چل کر آئے، اس میں آپ کے لیے کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے، بلکہ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا تو اس میں ہے کہ آپ فقیر اور مسکین کے دروازے پر جائیں اور اس کی ضرورت کو پورا کر دیں. واہ واہ واہ. اور پھر آپ کے اس اخلاص پر اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر دے گا اس کا ذکر قرآن مجید میں جو کیٹیگریز بیان کی ہیں کہ ایک کا 10 گنا، ایک کا 700 گنا، اور ایک مقام پر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا ثواب کو دگنا فرما دے گا. یعنی جتنا اخلاص اس عمل میں ہوگا. اور حدیث مبارکہ اسی بارے میں آقا علیہ السلام کی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضور نے واضح طور پر فرما دیا کہ آج کل یہ پیشہ ور جو گداگر ماہ رمضان مبارک میں تو بکثرت نظر آتا ہے، ہمیں بھیڑ لگ جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے جو اصل غربا اور مساکین ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک امداد نہیں پہنچ پاتی. تو ہماری رہنمائی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ 1 یا 2 لقمے تمہارے دروازے سے جس کو لوٹا دیں، بلکہ مسکین تو وہ ہے کہ جو اپنی حالت کو چھپاتا ہے. یعنی جو وہ سفید پوش کہ جو بھوکا بھی ہے، افلاس میں بھی ہے، غربت میں بھی ہے، لیکن اس کے لب اس بات کا اظہار نہیں کر پاتے. نہیں کر رہے، اس لیے کہ وہ صابر ہوتا ہے، شاکر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اس پر سایہ ہوتا ہے. اسی لیے وہ اپنی حالت اور کیفیت کا اظہار بھی اگر کرنا چاہتا ہے تو وہ عالمین کے پروردگار کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہے. اس کا توکل، اس کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی حالت کو چھپاتا ہے. بھوکا ہوگا، فاقہ کش ہوگا، لیکن اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو بھی لب و لہجے سے یا اپنی باڈی لینگویج سے بھی احساس نہیں ہونے دے گا کہ میری یہ کیفیت ہے اور میری یہ ضروریات ہیں. جی اسی بات کو پروردگار نے اپنی پیاری کتاب کے اندر ڈسکس کیا سورہ بقرہ کے اندر. تعریفوہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ جو مستحقین ہیں، سفید پوش ہیں، تم ان کو ان کے چہروں سے، ان کے حالات سے پہچان سکتے ہو. لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر مانگیں گے نہیں. یہ ان کی کوالٹی پروردگار نے بیان کی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ تم اپنے سینسز کو یوز کرو، تم اپنے علم کو یوز کرو، اپنے کانٹیکٹس کو یوز کرو اور صحیح لوگوں تک پہنچنے کی کوشش کرو. چونکہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، لیکن تمہیں ان کے علم ہونا چاہیے، ان کے کردار کا، ان کے گفتار کا، ان کے ایٹیٹیوڈ کا، جس سے تمہیں اندازہ ہو سکے گا کہ یہ مستحقین کی صف میں شامل ہیں اور اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے لوگوں کے آگے اپنے ہاتھ کو نہیں پھیلا رہے ہیں. تو تم ان کی صف پردہ پوشی کا احساس کرتے ہوئے چھپ کر ان کی مدد کر دو. ناظرین محترم، دیکھیے کتنی زبردست بات ہے یہ کہ ہم مدد کرنا بھی چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی جانب ہماری نگاہیں اٹھتی ہی نہیں ہیں کہ جو اپنی آنکھوں میں چھپائے ہوئے اپنے غم لیے پھرتے ہیں لیکن اظہار غم نہیں کرتے. مجبوری، بے بسی، پریشانی، دکھ، تکالیف، ایذائیں ان کے دامن گیر ہیں، لیکن وہ پھر بھی اف نہیں کرتے. زندگی کیا ہے؟ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. ناظرین، ہمیں اور آپ کو مل کر یکجا ہو کر مدد کے اس راہ پر گامزن ہونا پڑے گا تاکہ ہم یہ کام ضرور کر پائیں کہ جو ضرورت مند افراد ہیں ہمارے وطن کے،
ہمیں ان کی دلجوئی کی خاطر ضرور قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں، جہاں میری بات سن رہے ہیں، جہاں ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، ان کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کے اگر عزیز داروں، رشتہ داروں، قرابت داروں میں کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو ختم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سبیل آپ کو ضرور کرنی چاہیے۔ آپ کے عزیز رشتہ داروں، قرابت داروں کے بعد آپ کے معاشرے میں، آپ کے وطن میں جو مجبور، بے بس و لاچار لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کارہائے نمایاں آپ کو ضرور انجام دینا ہوگا، ہمیں انجام دینا ہوگا، تاکہ ہم سرخرو ہوں اس دن جس دن احتساب کا دروازہ کھلا ہو اور ہم رب کی بارگاہ میں شرمسار کھڑے نہ ہوں، سر جھکا ہوا نہ ہو ہمارے گناہوں سے، بلکہ کم از کم ہمیں یہ ضرور خیال آنا چاہیے کہ ہاں، مالک کائنات کے حضور اگر ہم جا رہے ہیں تو ہم نے اس کی مخلوق کے لیے بہتر کام فلاں کیے ہیں، اس کی عبادات ہم نے اس طرح پیش کی ہیں۔ اور ناظرین، جب شفاعت طلب کرنے کا وقت آئے گا، جب جوق در جوق لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہوں گے، نظر ایک ہی جانب ہوگی کہ کسی طرح شفاعت نصیب ہو جائے، تو اس لمحے کے لیے بھی ہمیں کچھ نہ کچھ کام تو انجام دینے پڑیں گے، نیکی اور بھلائی کے وہ کام کہ جن کاموں کا حکم خدائے بزرگ و برتر نے عطا فرمایا ہے، جن کاموں کا حکم ہمیں اللہ کی کتاب میں ملتا ہے، اور جو ارشادات آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں کہ جن کے لیے یہ وجود تخلیق کی گئے، تخلیق دنیا جس ذات کے لیے کی گئی وہی ذات ہے کہ جس سے ہم شفاعت طلب فرمائیں گے۔ ہم اس موڑ پر آپ تمام معزز خواتین حضرات کو پیغام ضرور دیتے ہیں کہ جہاں آپ کو بند پڑے، آپ وہاں پر غریبوں کی، ضرورت مند افراد کی مدد میں ضرور آگے بڑھیے۔ احساس کا پلیٹ فارم آپ کے سامنے موجود ہے۔ آپ دائرۂ وطن میں رہتے ہیں، وطن سے باہر رہتے ہیں یا وطن میں رہتے ہیں، جہاں آپ کا بس چلے وہاں احساس کے اس پلیٹ فارم سے غریبوں کی مدد میں آگے بڑھیے۔ احساس کے ہاتھ مضبوط کیجیے تاکہ آپ کی جانب سے بھیجی ہوئی رقومات ان لوگوں تک پہنچ جائیں کہ جو اس بات کے منتظر ہیں کہ آنے والی عید سے پہلے ان تک لباس بھی پہنچیں گے، ان تک خوراک بھی پہنچے گی، ان تک وہ معاملات زندگی فراہم کیے جائیں گے کہ جن کی ضرورت اشد ہے ان ضرورت مند افراد کو، کہ جو ہماری اور آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ضرور ہیں لیکن ان کی ضروریات زندگی اپنی جگہ اٹل ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری اس محفل میں مفتی محمد نعمان خان صاحب شریک محفل رہے، شاہ مظہر الحق قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں آپ تمام معزز خواتین حضرات کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں، یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہر بار ہماری دعائیں آپ سب کے لیے یہی رہتی ہیں کہ آپ جہاں بستے ہیں، جہاں رہتے ہیں، جہاں آباد ہیں، سدا آباد رہیں، خوش رہیں، کامیابیوں کامرانیوں میں رہیں، اور پروردگار عالم ہر بلائے ناگہانی، سلطانی، آسمانی، سلیمانی، امدن و سہون، جن و انس، ہر مرگ مفاجات سے آپ سب کو محفوظ رکھے۔ اپنے علی رضا کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ آپ خوشیوں میں، کامیابیوں کامرانیوں میں رہیں۔ پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، زندگی راہ گزر کا میلہ ہے۔ اجازت، خدا حافظ و ناصر۔ بسم اللہ۔ کاش یہ دعا میری کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے، کاش یہ دعا میری
کاش یہ دعا میری کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے سامنے مدینہ ہو مدینہ ہو سامنے مدینہ ہو اور دم نکل جائے سامنے مدینہ ہو واسطہ نوازوں کا واسطہ نوازوں کا صدقہ بی بی زہرا کا صدقہ بی بی زہرا کا آفت و بلا ساری ساری آفت و بلا ساری سب کے سر سے ٹل جائے آفت و بلا ساری ہم گناہگاروں پہ ہم گناہگاروں پہ آپ جو کرم کر دیں ہم گناہگاروں پہ آپ جو کرم کر دیں ہم گناہگاروں کی یہ زندگی سنور جائے ہم گناہگاروں کی یہ زندگی سنور جائے کاش یہ دعا میری معجزے میں ڈھل جائے سامنے مدینہ ہو جب گزر رہے ہو ہم پل صراط سے آقا